अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उदरुस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का इस्तकबाल है। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो, नई न्यूज़ लेकर, जिसमें बीबीसी अरबी की एक न्यूज़ देखने वाले हैं। हेडिंग आपके सामने है। रूसिया व उक्रानिया लिमादा दखलत अल क़ुव्वत रूसियतु इला अराज़ी जारतिहा अल उक्रानियती व माज़ा युरीदु पुतिन। रूस और यूक्रेन का मसला गरमाया हुआ आप जानते हैं, उसी के बारे में सारी न्यूज़ चल रही हैं। ये भी असफ़ा रईसिया की एक न्यूज़ है, जिसमें रूसिया व उक्रानिया लिमादा दखलत अल क़ुव्वत रूसियतु इला अराज़ी जारतिहा अल उक्रानियती व माज़ा युरीदु पुतिन। ये इसका तर्जमा है, लिमादा दखलत अल क़ुव्वत रूसिया, रूसी अफवाज क्यों दाखिल हुई, इला अराज़ी जारतिहा अल उक्रानिया, अपने यूक्रेनी पड़ोसी की ज़मीनों में। यूक्रेन ये पड़ोसी मुल्क है, जारतुन कहा उसको, पड़ोसी, अल उक्रानिया यूक्रेनी पड़ोसी, अराज़ी मीन्स ज़मीन है। यूक्रेनी पड़ोसी की ज़मीनों में क्यों रूस दाखिल हुआ या रूसी अफवाज दाखिल हुई। वमादा युरीदु पुतिन, और पुतिन क्या चाहता है। ये यहाँ पर वीडियो लगाई हुई है बीबीसी ने। कामिरातुन मुराक़िबा तरसुदु दुख़ूल मुरक्कबात अस्करिया रूसिया मिनल मरकबात अस्करियतिन रूसियतिन मिनल क़रम इला उक्रानिया। सो जज़ीरतुल क़रम से यूक्रेन में दाखिल होती रूसी फ़ौजी गाड़ियाँ, मरकबात को कामिरात मुराक़िबा तरसुदु, तो जो CCTV कैमराज होते हैं उन्होंने उनको फ़िल्म बंद कर लिया, ऐसा फ़िल्म बंदी कर ली एक तरह से, या तरसुदु निगरानी करते हुए, देखते हुए, नज़र रखते हुए। मसलन जवन व बहरन व बर्रन व बहरन अतलक़त रूसिया हुजूमन मुदम्मिरन अला उक्रानिया अल बलद डेमोक्राती अल ओरोबी अल्लज़ी यबलुगु अददु सुक्कानिही अर्बअतन व अर्बईन मिलियन नसमतिन। फ़िज़ाई, जवन फ़िज़ाई व बर्रन और ज़मीनी, व बहरन और समंदरी अफवाज के ज़रिए या समंदरी तौर पर या हर मैदान में, इस तरह से। अतलक़त रूस ने हुजूमन मुदम्मिरन अला उक्रानिया, यूक्रेन पर एक तबाहकुन हमला कर दिया। तो अतलक़त हुजूमन का तर्जमा आप करिए कि तबाहकुन हमला कर दिया, ऐसा सिंपल। अतलक़त रूसिया हुजूमन मुदम्मिरन अला उक्रानिया अल बलद डेमोक्राती, जो कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेटिक यूरोपी डेमोक्रेटिक मुल्क है। अल बलद डेमोक्राती अल ओरोबी अल्लज़ी यबलुगु अददु सुक्कानिही अर्बअतन व अर्बईन मिलियन नसमतिन, जिसके बाशिंदगान की तादाद 44 मिलियन है। अल बलद डेमोक्राती अल ओरोबी अल्लज़ी यबलुगु अददु सुक्कानिही मिलियन अर्बअतन व अर्बईन मिलियन नसमतिन, यूँ। और अर्बअतन बोलेंगे क्योंकि मिलियन को आप मुज़क्कर मानते हैं, और तो इसलिए अर्बअतन व अर्बईन मिलियन नसमतिन यूँ कहेंगे। अला मदा अशहुरिन, अला मदा अशहुरिन का तर्जमा करेंगे महीनों तक, यानी कई महीने। नफ़ा अर्रईस रूसी व्लादिमीर पुतिन अत-तख़्तीत लिग़ज़वी उक्रानिया, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी से इनकार किया। यानी नफ़ा का तर्जमा होगा इनकार करना, इनकार किया यानी ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। यानी जब कोई भी ये कहता कि रूस यूक्रेन पे हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो इस लाइन का मतलब यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उसका इनकार कर देते थे कि नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये कई महीनों तक इस तरह करते रहे, यानी मुख्तलिफ जगहों पे बार बार जब भी पूछा गया ये सवाल तो इस तरह से इनकार करते होंगे। तो ये मतलब है अला मदा अशहुरिन का, महीनों,
صرف ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، مہینوں ولادیمیر پوتین نے یوکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کے لیے، پلاننگ کے لیے کا انکار کیا، لیکن اب مزق اتفاق سلام، لیکن انہوں نے اب سلامتی معاہدے کو پھاڑ دیا، مزق پھاڑ دیا، وارسل قوته على عبر الحدود، اور اپنی فوج کو انہوں نے سرحدوں کے پار بھیجا، الى المناطق الشمالیہ، شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں تک یوکرین کے، تو یوکرین کے شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں تک بھیجا۔ سو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو چونکہ یوکرین کی مشرقی سائیڈ میں روس آتا ہے، اور جب روس کو یوکرین میں جانا ہوگا تو وہ جو سرحدیں روس سے لگی ہوئی سرحدیں ہوں گی وہ مشرقی سرحدیں کہلائیں گی، مشرقی خطہ کہلائے گا۔ اس مشرقی خطے کا ایک شمالی ہو سکتا ہے علاقہ، ایک جنوبی ہو سکتا ہے، تو ایک طرح سے 3 جہت سے روس نے حملہ کیا، لیکن جو ڈیپ یورپ کی طرف کا علاقہ رہے گا وہ مغرب کہلائے گا، جو بالکل یورپ کے اس طرف رہے گا، یعنی وہ علاقہ جو جہاں یوکرین کی وہ اس طرف والی سرحدیں ہوں گی، بالکل اس طرف والی، تو وہ مغربی سرحدیں کہلائیں گی۔ تو اس کے بجائے ظاہر ہے وہاں نہیں، لیکن اس طرف جو علاقہ روس کے قریب آتا ہے یہاں 3 جہتوں سے حملہ کیا، یہ مطلب ہے عبر الحدود الى المناطق الشمالیہ، شمالی اور مشرقی اور جنوبی علاقوں تک فوج کو بھیجا اپنی یوکرین کے، تو یوکرین کے ان 3 علاقوں یعنی مشرقی، شمالی اور مغربی کی تک انہوں نے اپنی فوج کو بھیجا۔ وبینما ترتفع حصیلۃ القتلى، اسی دوران کے مقتولین کی یا مہلوکین کی تعداد بڑھ رہی ہے، یواجہ پوتین اتہامات، پوتین اس طرح کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں کہ بأنہ یہدد السلام فی اوروبا، کہ وہ یورپ میں سلامتی کے لیے چیلنج بن گئے یا دھمکی دے رہے ہیں۔ ما يحصل في الأيام القادمة قد يهدد أمن القارة الأوروبية برمتها، اور جو اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ پورے یورپی بر اعظم کو کے امن کو ہلا سکتا ہے یا اس کو چیلنج کر سکتا ہے، یعنی آگے کیا ہو سکتا ہے، سو آگے جو ہوگا وہ پورے یورپ کے امن کو، سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ شاید یہددو کا ترجمہ خطرے میں ڈالنا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ سو بأنہ یہدد السلام فی اوروبا، کہ وہ یورپ کے امن کو، یورپ میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہے ہیں یا خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لماذا هاجمت القوات الروسیہ، روسی افواج نے حملہ کیوں کیا؟ تتقدم القوات الروسیہ حاليا في العاصمة الأوكرانية كييف من عدة جهات بعد ان امر الزعيم الروسي بالغزو، روسی افواج ابھی یوکرینی دارالحکومت کیف میں متعدد جہات سے، متعدد سمتوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، تتقدم آگے بڑھ رہی ہیں، من عدت اتجاہات متعدد سمتوں سے، بعد ان امر الزعیم الروسی بالغزو، بعد اس کے کہ روسی لیڈر نے یا روسی قائد نے الغزو یعنی حملہ کرنے کا یا دراندازی کا حکم دے دیا۔ سو الغزو کا مطلب ہوتا ہے انویژن، یعنی کسی غیر ملک میں گھس جانا اندر۔ سو اب غزو کا یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی دراندازی کرنا یا پھر اندر گھس جانا یا پھر سمجھ لیجئے حملہ ہی کرنا۔ سو اس طرح سے وقبل لحظات من بدء الغزو، اور حملے سے کچھ لمحے قبل، ظہر رئیس پوتین على شاشة التلفزیون معلنا ان روسیا لا تستطيع ان تشعر بالامان والتطور بسبب ما وصفه بالتهديد المستمر من اوکرانیہ الحدیثہ۔ حملے کے چند لمحوں پہلے ظہر پریزیڈنٹ پوتین یا صدر پوتین ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نظر آئے، ظہر الرئیس پوتین علی شاشة التلفزیون، شاشہ اسکرین کو کہتے ہیں، اور التلفزیون ٹی وی، معلنا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ان روسیا، کہ روس لا تستطيع ان تشعر بالامان والتطور، کہ روس سلامتی اور
ترقی نہیں محسوس کر سکتا، لا تستطيع ان تشعر، نہیں محسوس کر سکتا، بسبب ما وصفه بالتهديد المستمر من اوکرانیا الحدیثہ. کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا کہ وہ نئی یوکرین سے، اوکرانیا الحدیثہ سے ہمیں برابر دھمکی کا سامنا ہے یا خطرات کا سامنا ہے. تو انہوں نے کہا بسبب ما وصفه، جیسا کہ انہوں نے کہا. یعنی جب ہم کہتے ہیں ان کے بقول یا اس کے بقول، تو عربی میں اس کو ما وصفہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ، یا جس طرح انہوں نے کہا، ما وصفہ بالتہدید المستمر، جس کو انہوں نے مسلسل چیلنج کہا، مسلسل دھمکی کہا، من اوکرانیا الحدیثہ، جدید یوکرین کی طرف سے. سو جدید یوکرین اور قدیم یوکرین کا کیا فلسفہ ہے آپ سمجھتے ہیں. یعنی ایک وقت تک یوکرین روس کا ہی پارٹ تھا، اور آپ اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیے، اور پھر کس طرح سے الگ ہوا، اور کیا سچ مچ تھا یا نہیں، اور پھر کیسے الگ ہوا، کیا معاہدات تھے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل کیا رزلٹ رہے. یوکرین یعنی صرف الگ ہوا تو الگ تو بہت سی ریاستیں ہوئیں، لیکن پھر یوکرین کے ساتھ اس طرح سے عداوتی معاملہ کس طرح سے رہا روس کا. سو یہ چیزیں میرے خیال سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وكانت المطارات والمقار العسكرية قد تعرضت أولا للقصف بالقرب من المدن في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مطار بوريس بيل الدولي الرئيسي في كييف. المطارات والمقار العسکریہ یعنی ایئرپورٹ اور فوجی ٹھکانے، پہلے اولاً شہروں کے قریب، ایئرپورٹ اور فوجی ٹھکانے شہروں کے قریب پہلے قصف یعنی حملے کا نشانہ بنے، فی جمیع انحاء اوکرانیہ، یوکرین کے تمام علاقوں میں یا گوشوں میں، بما فی ذلک مطار بوریس بیل الدولی الرئیسی فی کیف، جس میں بورس بیل انٹرنیشنل یا سینٹرل انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل ہے کیف کا. سو بما فی ذالک کا ترجمہ ہوتا ہے شامل ہے، یعنی جس میں شامل ہے مطار بوریس بیل الدولی الرئیسی فی کیف، کیف میں موجود یا کیف میں واقع سینٹرل الرئیسی یا مرکزی، یعنی الرئیسی کا ترجمہ مرکزی یا سینٹرل ہوتا ہے، الدولی انٹرنیشنل یا بین الاقوامی بورس بیل. سو اس کو میرے خیال سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کیف میں واقع مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی شامل ہے، کچھ اس طرح. ثم توغلت الدبابات والقوات الروسية في الشمال الشرقي من اوکرانیا بالقرب من مدینہ. اصل میں جو للقصف ہے نا، قصف کہتے ہیں فضائی حملے کو. سو اس کا پہلے یہ یعنی شہروں کے جو قریب علاقے تھے جیسے کہ ایئرپورٹ اور فوجی چھاونیاں، یہ پہلے فضائی حملے کا نشانہ بنے، اور پھر اس کے بعد ثم توغلت الدبابات والقوات الروسیہ فی الشمال الشرقی من اوکرانیا، پھر ٹینک اور روسی افواج مشرق شمال مشرق سے، یوکرین کے شمال مشرق سے اندر گھسیں. ایسا توغلت کا ترجمہ ایسا گھسنا ہی ہوتا ہے جیسے کہ اقتحامت جیسا لفظ ہوتا ہے، یا توغلت دراندازی بھی کہہ سکتے ہیں اچھے لفظوں میں، اور اس طرح سیدھا بھی کہہ سکتے ہیں. بالقرب من مدینتی خارکیف، خارکیف شہر کے قریب سے، التی یبلغ عدد سکانیہ مليون نقطہ 4 نسمہ، یعنی اس کو ایسا 1.4 ایسا یا واحد نقطہ 4 ملین نسمہ ایسا سیدھا کہہ سکتے ہیں، 1.4 ملین اس طرح سے. سو واحد نقطہ 4 ملین نسمہ، وفي الشرق بالقرب من لوهانسك كما من بيلاروسيا المجاورة في الشمال. ونزلت القوات الروسية في مدينتي أوديسا وماريوبول الكبريين جنوبي أوكرانيا. سو پھر ٹینک اور روسی افواج یوکرین کے شمال مشرق سے اندر داخل ہوئیں، بالقرب من مدینتی خارکیف شہر کے قریب، التي يبلغ عدد سکانیہ 1.4 ملین نسمہ، جس کی یا 1.4 ملین نسمہ، جس کے باشندگان کی تعداد 1.5 ملین
ہے، یعنی 1.4 کا مطلب آپ سمجھتے ہیں 1 ملین کا مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ، اور پھر 4 اور لگا دیجیے اس میں، تو اس طرح سے 14 لاکھ ہوتے ہیں. تو سمپل آپ اردو میں 14 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں تعداد ہے. وفی الشرقی اور مشرق سے بالقربی من لوہانسک کے قریب سے، اور کما من بیلاروسیہ المجاورہ فی الشمال، اور جیسا اسی طرح سے شمال میں بیلاروسیہ سے، پڑوسی بیلاروسیہ سے داخل ہوئیں. تو شمال مشرق میں کہاں سے داخل ہوئیں؟ بالقرب من مدینہ خارکیف شہر سے. مشرق میں داخل ہوئیں لوہانسک سے، اور شمال میں داخل ہوئی ہیں بیلاروسیہ جو ملک ہے یوکرین کا پڑوسی ملک، وہاں سے. ونزلت القوات روسیہ فی مدینہ اودیسا و ماریوبول الکبرین جنوب اوکرانیہ، اور فضائی طور پہ بھی اتری ہیں 2 شہروں میں، اودیسا اور ماریوبول، جو کہ جنوب یوکرین میں بڑے شہر ہیں. تو یہاں فضائی یعنی ان سے بھی اتری ہیں. اب دیکھیے یہاں یہ کافی بڑی نیوز ہے، میں ایک بار کچھ تھوڑا پڑھ دیتا ہوں، اور کیونکہ یہ کافی لمبی ہے، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ بہت بیسک چیزیں ہیں، یعنی بہت تمام ضروری چیزیں جو شاید اس موضوع سے میں دلچسپی رکھنے والے کو جاننا چاہیے اور جاننے سے فائدہ ہوگا. تو میرے خیال سے ایک نظر میں صرف پڑھ دیتا ہوں، اب ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بار پڑھ دیتا ہوں. وقدم الرئيس بوتين العديد من الحجج الخاطئة أو غير العقلانية حيث ادعى أن هدفه من العملية العسكرية هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر والإبادة الجماعية، وأنه يسعى إلى نزع السلاح والأفكار النازية من أوكرانيا. لم تكن هناك إبادة جماعية في أوكرانيا، وهي ديمقراطية نابضة بالحياة يقودها رئيس يهودي، كيف يمكن أن أكون نازيا؟ قال فولوديمير زيلينسكي الذي شبه هجوم روسيا بغزو ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. كثيرا ما ردد الرئيس بوتين اتهامه بأن المتطرفين سيطروا على أوكرانيا منذ الإطاحة برئيسها الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2014. بعد یعنی ہلکا سا میں یہاں بتا دوں کہ 2014 میں آپ دیکھ رہے ہیں فیکتور یا وکٹور ایسا کچھ ہوگا، یانوکوفچ کو ہٹا دیا تھا. یعنی یہ یوکرین کے صدر تھے جو روس کے قریبی سمجھے جاتے تھے، روس کے دوست ہوتے تھے. تو اس کے بعد یعنی 2014 کے بعد کا یوکرین پھر الگ ہو جاتا ہے. سو اس کے بعد سے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ان سب کا ہمیں سامنا ہے، یعنی کچھ خطرات. آپ پڑھیے، سمجھیے اس کو اور سمجھ سکتے ہیں آپ. عام 2014 بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه، وردت روسيا على ذلك بالسيطرة على منطقة القرم الجنوبية، ودعم تمرد في الشرق من قبل الانفصاليين الموالين لموسكو الذين قاتلوا القوات الأوكرانية في حرب أودت حتى الآن بحياة 14,000 شخص. في أواخر عام 2021 بدأ بوتين بنشر أعداد كبيرة من القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، ثم ألغى هذا الأسبوع اتفاق سلام أبرم عام 2015 في الشرق، واعترف بالمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين على أنها مناطق مستقلة لطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي وتحالف ناتو. ولدى إعلانه للعملية العسكرية في أوكرانيا اتهم بوتين الناتو بتهديد مستقبلنا التاريخي كأمة. یہاں یہ کچھ علاقے ہیں، آپ ایک نظر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ روس آتا ہے، یہ یوکرین ہے، اور یہ جزیرۃ القرم ہے. تو یہاں سے داخل ہوئی ہیں، یہ شمال ہوتا ہے، اگر میں ٹھیک سے سمجھ پا رہا ہوں تو جزیرۃ القرم سے داخل ہوئی ہیں. نزلت فی الشمال، اوکے، اور قرم سے نہیں داخل ہوئی ہیں، لیکن شمال میں بیلاروسیہ سے داخل ہوئی ہیں. یہ روسیہ، یہ اوکرانیہ، یہ قرم، اور پھر یہ نیچے بھی یوکرین ہی ہے، جو وائٹ کلر میں ہے وہ یوکرین ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جو مناطق یسیطر علیہا الانفصالیون الموالون لروسیہ. ضمت روسيا القرم في
2014 یہ جو جزیرۃ القرم ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا 2014 میں. إلى أي مدى ستذهب روسيا؟ کہاں تک جا سکتا ہے فی الوقت الحالي؟ ليس من الواضح ما إذا كان الزعيم الروسي يسعى للإطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا وقد رفض الكريملين التصريح حول هذا الأمر على الرغم من اعتقاده أن السيناريو المثالي يستوجب تحرير أوكرانيا وتطهيرها من النازيين، ومع ذلك عبر دخول قوات من بيلاروسيا وبالقرب من كارخوف يا خاركوف ما مدى خطورة الغزو على أوكرانيا؟ اور یہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں المیزان العسکری روسی الاوکرانی. تو یہاں ایک نظر یعنی جو فوج ہے اس پہ یعنی اس کا ایک وہ دیا ہے، انہوں نے ڈیٹا دیا ہے. ڈیٹا کو المعلومات کہتے ہیں عربی میں. سو یہ کچھ معلومات ہیں. آپ جانتے ہیں یہ روس ہے اور یہ یوکرین ہے. روس کی کتنی فوج ہے، یوکرین کی کتنی ہے. اور فی الخدمت الفعلیہ جو ایک ریزرو ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ. اور پھر طائرات ہجومیہ کتنے ہیں اس کے پاس کتنے ہیں. مروحیات ہجومیہ روس کے پاس کتنے ہیں، ان کے پاس کتنے ہیں. اور دبابات ٹینک ان کے پاس کتنے ہیں، یہاں کتنے ہیں. عربات مدرعہ روس کے پاس کتنے ہیں، یوکرین کے پاس کتنے ہیں. اور یہ بختر بند گاڑیاں کہلاتی ہیں عربات مدرعہ، یعنی اس میں درع ہوتی ہے. زرا کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بختر بند کہلاتی ہے یہ گاڑی. اور شاید یہ بھی اس کو بھی بختر بند کہتے ہیں. اردو میں تو ذرا مشکل ہوتا ہے نام وغیرہ، آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں. اور قطع مدفعیہ یہ یعنی جو سیدھی توپ یا توپ خانے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو یہ. سو ملاحظة تشمل قوات الاحتياط الاشخاص الذين ادوا الخدمة العسكرية في السنوات الخمس الماضية. اور آپ چاہیں تو اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری نیوز یہاں پر ہیں، تو میں اس نیوز کی لنک اس پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو یہ یہیں تک رہنے دیجئے. اس میں بہت سے الفاظ اچھے ہو سکتے ہیں، آپ ایک بار دیکھیں گے. اور کچھ الفاظ کا آپ ترجمہ کریں. اس نیوز کو آپ خود اپنے طور پہ ترجمہ کریں، قلم سے اس سب کا ترجمہ کریں. اور پھر کچھ جملے اس طرح کے بنائیں، اچھا لگے گا. خاص طور سے بما فی ذالک کی تعبیر جن کے لیے نئی تھی وہ اس کو ضرور ایک بار دیکھیں. ما یحصل فی الایام القادمہ بما فی ذالک کہاں تھا جی؟ بما فی ذالک مطار بوریزبیل الدولی الرئیسی فی کیف. یہ انگلش میں ترجمہ انکلوڈنگ کرتے ہیں، انکلوڈنگ انٹرنیشنل بوریسبیل سینٹرل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ان کیف. سو اس طرح سے بما فی ذالک انکلوڈنگ. اور اردو میں اخیر میں ترجمہ کرتے ہیں جس میں کیف میں واقع مرکزی بین الاقوامی بوریسبیل ایئرپورٹ یا ہوائی اڈہ بھی شامل ہے. تو اس طرح ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. چلیے اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک چینل بنانے کا ارادہ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ وہ چینل آ چکا ہے. تشریحات نام رکھا ہے. اس کا مقصد کیا ہوگا، اس میں کس طرح کا کانٹینٹ ہوگا، جس طرح میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کہ درس نظامی کی جو یا علوم عربیہ کی جو علوم عالیہ کی جو کتابیں ہیں، یعنی علوم عربیہ میں فنی نوعیت کی کتابیں ہیں جیسے نحو کی، صرف کی، بلاغت اور منطق وغیرہ، اور دیگر بھی اس میں آ سکتے ہیں. سو اس طرح کی اہم کلیدی کتابوں کو کی تدریس کا یہ ایک پروگرام تھا. سو اسی کے تحت یہ چینل تشکیل دیا ہے. تو میں اس چینل کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ سبھی سے گزارش ہے وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارا یہ چینل بھی آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ شریک کریں تاکہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں عربی میں اور انگلش میں. سو زیادہ تر تو ہم عربی ہی کانٹینٹ اس ٹائم پہ لا رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں ابتدا میں انگلش بھی آیا تھا اور انگلش اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن ابھی عربی ہی چل رہا ہے. سو عربی کے لیے ہی صحیح آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریے، کمنٹ کریے، جو بھی آپ کی رائے ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.